अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता के हवाले से अहम तरीन खबरें आपके खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन बड़ी जो खबरें हैं वो गुज़श्ता कई दिनों की तरह आज भी अमेरिका से हैं, जहां पर लॉस एंजलिस में लगी आग जो है वो अभी तक काबू में नहीं आ पा रही है। अमरीकी हुक्काम जो हैं अपने सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन आग पर काबू पाने में अभी तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो हवाओं का जो शिद्दत थी, जो कि 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो चल रही थी, वो अब थोड़ी सी कम हो गई हैं। वो 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन आग की शिद्दत जो है वो इसी तरीके से इजाफा हो रहा है। पैलिसेड्स का जो इलाका है उसमें आग का सिर्फ 11% जो हिस्सा है उस पर काबू पाने में कामयाब हो गए हैं। ये जो समंदरी तूफ़ान भी साथ साथ चल रहा है ना, सांता आना, ये संता अना के जो तूफ़ान है ये भी इस आग को फ्यूल देने में बड़ा किरदार अदा कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो तूफ़ानी बगोले जो हैं वो जब इनके करीब पहुंचते हैं, हवाएं जब बहुत तेज़ी के साथ 100 किलोमीटर के रफ्तार से जब पहुंच रही थी, तो वो आग को लेके मुख्तलिफ इलाकों में उनके शोले जो हैं वो लेके चले जाते थे, अंगारे उठा के दूसरे आगे बढ़ाते जाते थे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़कती जाती थी। तो ये सिलसिला अभी भी इसी तरीके से जारी है। अब तक तकरीबन 163 किलोमीटर का इलाका जल चुका है। सबसे ज़्यादा जो इलाका है वो पैलिसेड्स का इलाका है, जिसमें हज़ारों एकड़्स के ऊपर जो आबादी है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। मालिबो का इलाका है वो तबाह बर्बाद हो चुका। 12,000 से ज़ायद जो इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। जदीद तरीन इमारतें थी, अरबों डॉलर से बनाई गई इमारतें थी, वो क्योंकि ये पोश इलाके थे, मालिबो का इलाका तो ख़ास तौर पर पोश इलाका था, तो वो सारे तबाह हो चुके हैं। 2 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, और अब तक जो हलाकतें हैं वो 24 से ज़ायद हो चुकी हैं। जबकि जो वाइल्ड लाइफ की जो हलाकतें हैं, वाइल्ड लाइफ के जो नुकसान थे वो गैर मामूली है। अब जो आग है उसकी शिद्दत जो है वो पहुंची है ब्रेंटवुड में। ये भी एक इंतहाई पोश इलाका है जहाँ पर अमेरिका के अहम तरीन अफराद का घर मौजूद है। कैमला हैरिस जो कि सदारती उम्मीदवार थी, उनका घर भी ब्रेंटवुड में मौजूद है। उसका घर भी अब किसी भी वक्त जो आग के लपेट में आ सकता है। लेब्रन जेम्स का घर इसी इलाके में मौजूद है, जो हॉलीवुड के मशहूर तरीन एक्टर हैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उनका घर भी इसी इलाके में मौजूद है ब्रेंटवुड में। वो भी किसी भी वक्त जो है वो इस आग के लपेट में आ सकते हैं। ये सूरत हाल हो गई है आग की। कैलिफोर्निया के हवाले से हमने बताई थी, उसके साथ ही हमने न्यूयॉर्क के इलाके में जो आग लगी थी उसके हवाले से हमने आपको बता दी। अभी जो अमेरिकन जो फॉक्स न्यूज़ है उन्होंने महकमे मौसमियात के हवाले से खबर दी है कि अगर अगले 4 दिनों के अंदर आग बुझाई नहीं जाती या उसकी शिद्दत को कम नहीं की जाती है, तो जो तूफ़ानी बगोले हैं समंदर की तरफ से जो आने वाले हैं वो कैलिफोर्निया में आग वाले इलाकों तक पहुँच जाएंगे, जिसके बाद से ये जो आग का जो सिलसिला है वो पूरे अमेरिका तक फैल सकता है, और उसमें पूरे अमेरिका के अंदर हंगामी हालत का में दाखिल, अमेरिका जो है वो पूरे हंगामी हालत में दाखिल हो जाएगा। ये एक खतरे की घंटी अभी फॉक्स न्यूज़ ने बजा दी है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप बड़ा सख्त नाराज़ है जी। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई नाराज़गी का इजहार किया है जो बाइडन हुकूमत से, और उन्होंने कहा कि लॉस एंजलिस में जो आग लगी है उस पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है। नाअहल सियासतदान आग बुझाने के तरीके नहीं जानते हैं। हज़ारों शानदार घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, और बहुत सारे जो हैं वो मज़ीद खो जाने वाले हैं। लेकिन हर तरफ मौत है, और हमारे मुल्क की तारीख़ की सबसे बड़ी आग है, सबसे बड़ी आफत है, और हमारे जो लोग हैं, जो हुक्काम है, वो आग बुझाने में नाकाम है। ये कैसे लोग हैं जो अभी तक इस आग को नहीं बुझा सकें? ये अब वो अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहा है। लेकिन हम रुक करते हैं ज़रा मशरिक़ वस्ता का, जहाँ पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 28 से ज़ायद अफराद को इसराइल ने गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में शहीद कर दिया है, जबकि सैकड़ों जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि ये जो अफराद हैं उनमें से ज़्यादातर की जो है वो ख़वातीन और बच्चों की है। लेकिन इनके जवाब में अल-कुद्स ब्रिगेड, अल-अक्सा ब्रिगेड जो हैं उनकी जानिब से भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बैतुल लाहिया और बैतुल हनून समेत मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के 5 सोल्जर्स जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, और मुतादिद उनके ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके हवाले से बाकायदा इसराइल की जो मीडिया है उन्होंने भी एतराफ़ किया कि उनकी जो फोर्सेस को हलाकतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि
ایک اور جو کارروائی ہوئی اس کے نتیجے میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 10 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. تو حماس کی جانب سے بھی اسی طریقے سے اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ ٹل دا لاسٹ جاری ہے، بالکل اسی طریقے سے جاری ہے. گو کہ ایک طرف جنگ بندی کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات بھی تقریباً وہ فائنل ہو چکے ہیں. آج رات جو ہے وہ امکان ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس کا اپڈیٹ سامنے آ جائیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز ہو سکتا ہے. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے. گزشتہ ہم نے ولاگ میں کہا تھا کہ باقاعدہ اس حوالے سے جو دستخط کے لیے بینجمن نیتن یاہو کے ٹیبل پہ موجود تھے، جو ہی ان کے دستخط ہو جاتے ہیں اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ جنگ بندی والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. گزشتہ روز جو ہے اسرائیل کے جو خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ جو ہیں وہ بھی دوحہ پہنچے تھے تاکہ اس ڈیل کو فائنل کر سکیں. اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈیل فائنل ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں، ان کے جواب میں یمن کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے ریڈ سی کے اندر، جس میں ایک بار پھر ان کے جو یو ایس ایس ہیری ٹرومین اور اس کے ساتھ ساتھ موجود دیگر جو ڈسٹرائرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، خاص طور پر میزائلوں کے ذریعے اور ڈرون اسکواڈرنس کے ذریعے. تو اس کے بعد سے وہ اور مزید دور ہوتے چلے گئے ہیں اپنے علاقے چھوڑ کر. جبکہ یمن کے اوپر ایک بار پھر یہ اطلاع آئی ہے کہ سعودی عرب کی فورسز کی جانب سے ایک کارروائی کی گئی ہے، یمن میں حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 3 افراد وہاں پر شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. یہ کچھ ڈیولپمنٹس وہاں سے سامنے آ رہی ہیں. اس طرح اگر ہم رخ کریں شام کا، تو شام میں بھی حالات اسی طریقے سے کشیدہ ہیں. ایک طرف اسرائیل کی جانب سے جو کنیترا سمیت جو مختلف علاقوں میں جو قبضوں کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے. دوسری طرف جو ایتھنک کلینزنگ کے جو معاملات آ رہے ہیں وہ ایک تشویشناک حالت وہاں پر آئی ہوئی ہے، خاص طور پر لازکیہ کے اندر جس طریقے سے علاویز جو سیکٹس ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جو کہ بشار الاسد کا قبیلہ ہے، اس کے اوپر عرصہ زندگی جو ہے وہ تنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اب وہ بھی باقاعدہ تنگ آمد بجنگ آمد وہ بھی ہتھیار اٹھا کے اپنے دفاع کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں اب دونوں طرف سے ہلاکتیں سامنے آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہسکا اور دیر زور کے جو علاقے ہیں وہاں پر امریکہ اپنے طاقت مجتمع کر رہا ہے، امریکہ اپنی طاقت میں مزید اضافہ کر رہا ہے، خاص طور پہ عراق سمیت مختلف علاقوں سے اپنے فورسز کو لا کر ہسکا کے علاقے میں بالکل اپنی جو طاقت ہے اس کو بڑھا رہا مسلسل طور پر. ساتھ میں جو کرد جو فورسز ہیں SDF کے، ان کو بھی ملٹیرلی بہت ہی ایکوپ کر رہا، جو کہ ترک فورسز کے اوپر حملے کر رہے ہیں. ابھی ترکی کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے تشرین ڈیم کے جو علاقے میں، وہاں پر حملے میں تقریباً 30 سے زائد جو ہیں عام شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، 50 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ خواتین اور بچوں کی ہے. بہرحال لبنان کے اندر بھی اسی طریقے سے ہی اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں وہ مسلسل جاری ہیں، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں مسلسل اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں. لیکن جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں اس جنگ کے، وہ ابھی تک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی جوابی کارروائی نہ ہو اور یہ جو سلسلہ ہے وہ جنگ بندی کا یہ ختم نہ ہو جائے. لیکن اسرائیل نے ایک بار پھر مشرقی زوتار کا علاقہ ہے اور دیر السیان کا جو علاقہ ہے، یہ دریائے لتانی کے قریب جو چینل، وہاں پر ایک بڑی کارروائی کی ہے، جس کے نتیجے میں اس علاقے سے بڑے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. لیکن یہ چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے تو اس کے حوالے سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. اسرائیل کی جو فورسز ہیں جو کہ غزہ کے اندر جو وار کرائمز میں ملوث رہے ہیں، اب وہ جو ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں ان کے لیے عرصہ زندگی بہت بڑی تنگ کی ہوئی ہے. باقاعدہ یہ وہ فورسز ہیں جنہوں نے غزہ کے اندر انہوں نے کرائمز کیے ہیں انسانیت کے خلاف. اس کے بعد ان کی باقاعدہ ویڈیوز نکال کے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا تھا. اب وہ جو چھٹیوں گزارنے کے لیے یا باغ کھڑے ہو گئے ہیں بہت سارے اور وہ دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں، تو وہاں پر
اب لامحلہ ان کے جو سوشل میڈیا چیک کیا جا رہا تو ان میں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں اس طرح کے جو ویڈیوز ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، جس کے بعد سے ان کے خلاف باقاعدہ ان ممالک کے اندر ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے۔ مختلف ممالک میں اسرائیل کے جو خاص طور پر جو سولجرس ہیں ان کو گرفتار کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ابھی میکسیکو میں بھی 2 اسرائیلی جو فوجی تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کے اوپر بھی یہی الزامات ہے کہ وہ غزہ میں جو ہے وہ وار کرائم کا میں ملوث رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر عراق کی طرف ہم دیکھیں تو عراق میں حشد الشعبی سمیت مختلف جو ریزسٹنٹ فرنٹ کی جو تنظیمیں ہیں ان کو تحلیل کرنے کے حوالے سے جہاں پر امریکہ کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، وہاں پر اقوام متحدہ کی جانب سے بھی دباؤ ڈالا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک اس حوالے سے خاص ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ گو کہ یہ افواہیں بھی آ رہی ہیں کہ جو عراق کی جو گورنمنٹ ہے وہ کسی حد تک کمزور پڑ گئی ہے کہ وہ ان کو تحلیل کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے، لیکن جو ریلیجیس اتھارٹیز ہیں وہ اس حوالے سے بڑے سخت ہے۔ خاص طور پر آیت اللہ علامہ سید سیستانی جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت کلیئر ہے، انہوں نے واضح طور پر کہا ہوا کہ ہم یہ ہے کہ ان حشد الشعبی سمیت دیگر جو ریزسٹنٹ فرنٹ کی جو تنظیمیں ہیں خاص طور پر حشد الشعبی کو کسی صورت تحلیل نہیں کریں گے۔ ابھی اقوام متحدہ کے ایلچی نے ان کے ساتھ ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن آیت اللہ سیستانی نے ان سے ملاقات کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حشد الشعبی جو ہے وہ آیت اللہ سیستانی کسی صورت تحلیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی کے حوالے سے اگر ہم صورتحال کا جائزہ لے لیں تو ان دونوں کے درمیان ممالک کے درمیان بھی جنگ کے حوالے سے کافی کچھ مواد اکٹھا ہو رہا ہے، دونوں طرف بالکل تیاریاں جاری ہیں۔ ابھی اسرائیل کے ایک میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ کے برسر اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی اسرائیل جو ہے وہ ایران کے جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن دوسری طرف ایران کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران بھی اس کے بھی ٹریگرز جو ہیں وہ ہاتھ انگلیاں جو ہے وہ ٹریگر پہ ہیں، وہ بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے یا اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد یا اسی دوران کوئی بڑی کارروائی اسرائیل کے خلاف کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایران کا جو آپریشن وعدہ صادق 3 کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ بہت شدت کے ساتھ جاری ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں پیغمبر اعظم 19 جو مشقیں تھی بہت بڑے پیمانے پر IRGC کی جانب سے کی گئی تھی، اس میں ڈرونز، میزائلز اور مختلف جو ہے اپنے ایکوپمنٹس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ ڈرونز کی بھی اور میزائلوں کی ایک بڑے شہر کی رونمائی بھی کی۔ اس کے ساتھ ہی ابھی جو انہوں نے اپنے جو ڈرونز ہے ان کی ایک بہت بڑی جو کھیپ ہے، خاص طور پر ایک تقریباً 1000 سے زائد جو ڈرون ہے وہ آرمی کمبیٹ آرگنائزیشن کے حوالے کر دیے ہیں۔ تو یہ ایران کی جانب سے مکمل طور پر جنگی تیاریاں کی جا رہی ہیں، خاص طور پر جو اپنے نیوکلیئر ایسٹس کے جو سائٹس ہیں اس طرف بھی ریڈارز پر پلس ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو انہوں نے فعال کیا ہوا ہے، اور کسی بھی وقت کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ بہرحال جس کے لیے ہم اس پہ ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹس اس علاقے سے سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔